बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुतालिब पाकिस्तान को धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हैं, धड़ाधड़ पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो धड़ाधड़ आ रही है और चैप्टर भी धड़ाधड़ ख़त्म होते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुँचे हुए हैं, जो मैं बता चुका हूँ इंतहाई 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 अहम तरीन चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से। वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पूरे चैप्टर को आपने याद करना है, समझना है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कानूनी की सनत माशी तरक्की को कैसे फ़रोग दे सकती है। अच्छा, इसका जनाब जवाब किताब में नहीं है। वो जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप चाहें तो चलें वो आप दे सकते हैं। वो जो पेज 98 पे इसकी जगह फिर आप वो दे दें। वैसे मैंने लहदा लिखा हुआ है, मगर आप बहुत ही शॉर्ट काम करना चाहते हैं तो ये जनाब मुमकिन किरदार है, यहाँ तक नहीं, यहीं से कहना। ये आप जो है ना पैराग्राफ लिख लें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कर दें। ये इसका पार्ट 1 है, ये मैं तभी लिख रहा हूँ। ये हो गया। ये जो चीज़ लिखी हुई मैंने एक और तरीके से लिखी थी, आपको मैं बाद में बताता हूँ। वो ये लिखा था, पाकिस्तान में कानूनी की सनत को कैसे फ़रोग मिल सकता है माशी तौर पर कीमती। चलें जी, आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले किताब के मुताबिक करते हैं। ये आप पैराग्राफ लिख लेंगे पूरा, ये पहले हिस्से का जवाब बन जाएगा, पेज नंबर 98। साथ में पूरे निशान भी अब लगाता जाऊँ, निशान बिल्कुल ही सीधे लग चुके हैं, आपको शायद टेढ़ा नज़र आ रहा है ये। तो ये जनाब पेज 98 पहले हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो पार्ट 1 आप पेज 98 भी आप कर सकते हैं। और हुकूमत सनत ज़्यादा रहनुमा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने और मालियाती असरात को कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी बना सकते हैं। अब इसमें इस बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है, पेज नंबर 100 पे है, तो बाकी फिर आप पेज नंबर 100 से कर लें। ये लिखा हुआ है, बस ये इसका हाल हो सकता है। आप हिफाजी इक़दाम क्या हो सकते हैं, हिफाजती इक़दाम। अब ये कि फिर 3 पॉइंट कर लें, ये चारों के चारों कर लें, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, 3 नंबर उसके कर लें और 5, तो ये फिर चारों के चारों कर लें, बेहतर है। हिफाजी इक़दाम पर अमल दरामद करके मालियाती असरात को कम किया जा सकता है। एक मौसर तरीका रेगुलेटरी नफाज है, जिसमें मालियाती मेयारात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कवानीन और ज़वाबित का नफाज शामिल है। ये माहौल पर मनफी असरात को रोकने और कम करने में मदद करता है। कवानीन के मुताबिक ज़िम्मेदारों को तयन करता है। जदीद कानूनी की ऐसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है जो मनफी मालियाती असरात को कम करे, फजला की परवानी करे। ये भी कर लें 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट कर लें। तो यहाँ तक ये कर दें, तो ये अब तक जवाब बनेगा। नीचे जो लिखा हुआ है वो नहीं करना, वो और चीज़ है। तो पेज 98 का जो पैराग्राफ दिखाया है वो वाला, और ये 4 पॉइंट। अब जाके ये तकरीबन कुछ सवाल मुकम्मल हो जाएगा। मैंने जो इस सवाल का पहला हिस्सा था कि माशी तरक्की को कैसे फ़रोग दे सकते हैं, वो थोड़ा सा मैंने डिटेल से खुद लिखा हुआ है। मैंने बताया जी कि आप कीमती मदनियात ज़खायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़गार के मौक़े और गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है, FDI का असूल मुमकिन है, गैर मुल्की सरमाकारी से हो सकता है, जैसे रेकोडेक हो गया, मनसूबा हो गया, मुल्क में डॉलर आएंगे, कंपनी आएंगी, खाम माल की फराहमी होगी, सनती तरक्की होगी, वैल्यू एडिशन होगी, बरामदात असूल मुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ तक करना आपने ज़रा मुबादला हासिल होगा। मैंने तो ये 5 पॉइंट बनाए थे पहले सवाल के हिस्से के। आप अगर वो सिर्फ एक पैराग्राफ छोटा सा करना चाहते हैं 98 होता भी ठीक है, वरना इस वीडियो को यहाँ रोक लें। और ये जो मैंने 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए, 5वां नहीं भी करना तो कम से कम 4 पॉइंट ये कर लें, ऐसे कर लें, 4 ये कर लें और 4 वो पेज नंबर 100 वाले कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। 4 ये कर लें और 4 पेज नंबर 100 वाले कर लें, तब जाके मेरा दिल कहता है बस सवाल मुकम्मल होगा। किताब से अगर निपट करेंगे तो वो हो सकता है कि 1-2 नंबर कम कर दे। पेज 98 पे भी यानी हो सकता है और कंसेप्चुअल भी हो सकता है।
سوال نمبر 2 جی، پاکستان اپنی متنوع توانائی کے جو وسائل ہیں جیسے فاسل فیولز ہیں، ہائیڈرو پاور ہے، قابل تجدید ذرائع، اس کو کیسے پائیدار ترقی کے لیے متوازن کر سکتے ہیں؟ کتاب میں اس کا جواب دور دور تک نہیں ہے. فاسل فیول کا ویسے ٹاپک ہے، ہائیڈرو پاور کا ٹاپک ہے، مگر متوازن کیسے کر سکتے ہیں، طویل پائیدار ترقی کیسے ہو سکتی ہے، یہ سارا کچھ نہیں لکھا ہوا. اس کے لیے آپ کو استاد محترم کا دیکھنا پڑے گا سوال. یہ کنسیپچول سوال ہے، اس کا جواب خود آپ ڈھونڈ لیں. شاید میں لکھنا بھول گیا ہوں، ویسے میرا تھا میں یہ کر دوں گا، میرا خیال ہے مجھ سے مسٹیک ہوگی ہے، میں اس کو کرنا بھول کر بھی دوبارہ ٹائم مجھے ملتا ہے تو میں یہ سوال لکھ کر، اور وہ جو IW Tips نام کی میری ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ میں ڈال کے لنک آپ کو دے دوں گا گروپ میں، آپ دیکھ لیجیے گا. ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ کو میں ٹاپک بتا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا پڑھ کے جواب دینے کی کوشش کریں. فاسل فیول دیکھ لیں کہاں لکھے ہوئے ہیں. یہ کون کنی آ گیا، جو یہ توانائی کہ ہائیڈرو اس نے کہا کرنی ہے. قابل ایک تو یہ پیراگراف اس نے کہا پڑھنا ہے، قابل تجدید توانائی والا. اس نے ابھی توانائی بھی بتائی ہے، میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کون کون سی بتائی ہیں اس نے. فاسل فیول، ہائیڈرو پاور اور قابل تجدید ذرائع. ٹھیک ہوگا جی. سب سے پہلے تو آگے جی قابل تجدید توانائی کے وسائل، اس کے بعد ہائیڈرو پاور آگے. یہ پیراگراف بھی پورا پڑھیں، فوائد تک پڑھنا، نقصان نہیں پڑھنے، یہاں تک کرنا ہے. اس کے بعد ہوائی توانائی نہیں اس نے پوچھی، اس نے جناب پوچھی ہے تیسری اس کا فاسل فیول کا پوچھا ہے یا بایو فیول کا پوچھا ہے. میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. فاسل فیول کا پوچھا جا رہا ہے، کوئلہ وغیرہ سارا کچھ ہے. ہائیڈرو فیول کا نہیں پوچھا جا رہا، فاسل فیول کا پوچھا جا رہا ہے. تو یہ اوپر والے پھر جو سارے ٹاپک ہیں وہ بھی پڑھنے پڑیں گے. کوئلے کا پڑھنا پڑے گا، قدرتی گیس پڑھنا پڑے گا، اور معدنی تیل پڑھنا پڑے گا. یہ معدنی آدھا ٹاپک میں تیل پڑھنا پڑے گا، قدرتی گیس پڑھنی پڑے گی. اب اس میں صرف یہ والا پیراگراف ایک کرنا ہے قدرتی گیس کا، بس اس کا صرف ایک یہ والا پیراگراف کرنا ہے. تیل کا جو ہے یہ پیراگراف پڑھ لیں بس، اور کوئلے والا جو ہے یہ پہلے دونوں پوائنٹ پڑھ لیں بس. دیکھیں اس نے فوائد کی بار بار بات کی ہے، یہ 2 پوائنٹ پڑھ لیں. اب یہ پڑھ کے اگر تو جواب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو علیحدہ کر کے باقاعدہ کنسیپچول سوال بنا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں شاید بھول کے میں نے لکھا تھا یہاں پر، میرا خیال ہے ایڈ کرنا جو ہے نا PDF میں بھول گیا ہوں، میں نے لکھا تھا MS Word میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پھر بعد میں ایڈ کرا دیتا ہوں کس طریقے سے. خود کوشش کر لیں، چیٹ GPT سے لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا خود بھی حل جل کر لیں. اگلا جو سوال ہے، پاکستان کی ترقی میں مواصلات کے کردار کا جائزہ لیں. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آپ کا ماڈل پیپر جو ہے اس پہ بھی سوال آئے ہوئے ہیں. بہتر رابطہ کاری، تعلیم، صحت اور معاشی مواقع جیسے شعبوں میں کیسے بہتری لا سکتی ہے. نہیں اس میں صرف تعلیم، ماڈل پیپر میں صرف تعلیم کا ذکر ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ چاروں چیز ذکر ہے. رابطہ کاری کے آپس میں رابطہ کیسے کر سکتے ہیں، تعلیم میں کیا کردار ہے، صحت میں کیا کردار ہے، اور معاشی موقع، 4 چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. پیج نمبر 107، 108، پھر 111 اور پھر 113، 4 چیزیں ہیں. 107 لانگ قسم 3 ہے. لانگ قسم 3 پہلے یہ پیراگراف تبدیلی آئی ہے تک، اس کے بعد جناب آپ یہ بھی لانگ قسم 3. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ لانگ قسم نمبر 4 میں بھی یہی پیراگراف ہے. دوبارہ میں بتا رہا ہوں 3 سوال یہ آخری ملتے جلتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس چیپٹر کو آپ نے پی لینا ہے کھول کر. 2 پیراگراف ہو گئے، اس کے بعد 111 پہ آنا ہے. پھر 111 پہ جناب یہ لکھا ہوا ہے لانگ قسم نمبر 3 صرف تعلیم والا کرنا ہے آپ نے.
تعلیم کے والے سے ٹیلی کمیونیکیشن میں بہتری یہ کرنا ہے اور تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ توسیع، یہ دو پیراگراف کرنے ہیں آپ نے. اور یہ دوسرا پیراگراف لانگ نمبر 5 کا بھی ہے. خیر سے یہ شارٹ نمبر 5 بھی یہ ہے اور ماڈل پیپر کا لانگ کوسچن بھی یہ ہے، پر وہ ابھی ماڈل پیپر کے سوال کو چھوڑیں، میں بعد میں کراتا ہوں، پہلے یہ کریں. یہ دو پیراگراف ہو گئے. اگر یہ پورا نہیں کرنا تو قابل بناتا ہے تک کر لیں. اس کے بعد 113 پہ آ جائیں. یہاں لانگ کوسچن جو ہے یہ اس کے بعد ڈیجیٹل کلاس روم بھی آ جائیں تعلیم کا، اور اس کے بعد فاصلاتی تعلیم پہ بھی آ جائیں. سارا نہیں کرنا تو پھر اس کا یہ کرنا ہے کہ اس پیج سے آپ صرف ای کامرس اور ڈیجیٹل سروس میں ترقی والا کر لیں. یہ پیراگراف تو لازمی کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر تعلیم والا کر لیں، تعلیم کے والے سے یہ والا پیراگراف کر لیں، یہ قابل بناتا تک بس ایسا کر لیں، ختم. تو میں دوبارہ بتا دوں 107 پیج پہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں. یہ والا پیراگراف ہو گیا، تبدیلی آتی ہے ایک پیراگراف. یہ والا ٹیلی کمیونیکیشن کے کیا اثرات، ترقی میں کیا اثرات، سماجی ترقی کی بات ہے کہ سماجی ترقی اس نے پوچھا ہے، سماجی ترقی میں اقتصادی ترقی میں کیا ہو رہے ہیں. یہ دو پیراگراف ہو گئے، 4 نمبر ہو گئے. پھر 111 پہ چلے جائیں. یہ پیراگراف بن گیا آپ کا بہتری آئی ہے تک. 3 ٹاپک ہو گئے، 6 نمبر کا سوال ہو گیا. اور تعلیم کو جو ہے نا وہ 2 ٹاپک مطلب جوڑ دینا آپ. تعلیم کے والے سے ٹیلی کمیونیکیشن میں بہتری ہے اور انٹرنیٹ رابطے کی توسیع قابل بناتا ہے تک یہاں تک کر دیں. تو 8 نمبر کا سوال مکمل ہو گیا. اب جناب آتے ہیں واپس ایکسرسائز کی طرف. مواصلات کا شعبہ، پھر سوال وہی ملتا جلتا ہے. پاکستان اب صرف سماجی اور معاشی ترقی کا پوچھا جا رہا ہے. پہلے یہ دیکھیں معاشی ترقی اوپر بھی تھا یہ، اور اب سماجی معاشی ترقی دونوں کا پوچھا جا رہا ہے. اس کا ایک پیراگراف 108 پیج پہ، اور باقی آپ کو مثالیں لگانے پر خود کنسیپچل تھوڑا سا مثالیں لگا لیں، نیٹ سے ڈھونڈ لیں. 108 پیج اس کا یہ ہے. یہ کمیونیکیشن اثرات، اقتصادی ترقی اور سماجی ترقی، معاشی ترقی ہوگی. اقتصادی اور معاشی ایک ہی چیز ہوتی ہے، ساتھ سماجی. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب اس میں آپ کو اس کا آسان حل بتاتا ہوں. آپ اس سارے ہیڈنگ بن سکتے ہیں، آپ اس کو پھیلا دیں گے. صحت کی دیکھ بھال میں اہم کیا، اب یہ ہیڈنگ دے دیں گے. صنعت تجارت جیسے شعبوں میں پیداواری، یہ ہیڈنگ بن جائے گا. جدت ترازی، یہ ہیڈنگ بن جائے گا. نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، نئے نئی تھیوری آ رہی ہیں، نئے کنسیپٹ آ رہے ہیں، نئے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں، نئی مصنوعات بن رہی ہیں، وہ آ جائے گا. 3 ہیڈنگ. پسماندہ آبادیوں کو اہم خدمات دی جا رہی ہیں، 4 ہیڈنگ. جغرافیائی سماجی تقسیم ختم ہو رہی ہے، 5 ہیڈنگ. ٹیلی کمیونیکیشن میں تعلیم کا کردار ہے، 6 ہیڈنگ ہو گئے. عالمی رابطے کو فروغ دے رہی ہے، 7 ہو گئے. بین الاقوامی منڈیوں کو وسعت دیا جا رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر گلوبلائزیشن، یہ ہو گئے. 8 ہیڈنگ بن گئے اور 8 نمبر کا لانگ ہے. اب یہ 8 ہیڈنگ جو بن گئے ہیں اس کو آپ نے بڑھا کر پھر 3 لائنوں میں کر دیں. 24 لائنیں 2 صفحے بن جائیں گے، سوال مکمل ہو جائے گا. تو یہ ہیڈنگ بنا دیں گے آپ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اسی کو آپ نے آگے ایکسپینڈ کر دینا ہے. آخری سوال، پاکستان کے دور دراز علاقوں میں تعلیم پر مواصلات کی حالیہ ترقی کے اثرات کا جائزہ لیں. یہ بہتری رسائی کی رکاوٹوں کو کیسے دور کرتی ہے اور تعلیمی مواقع کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. اور اسی سے ملتا جلتا ماڈل پیپر کا لانگ بھی ہے، وہ بات کی بات ہے. پہلے یہ کر رہے ہیں 111 اور 112 پیج. کوسچن نمبر لانگ کوسچن نمبر 5 جناب شروع ہو رہا ہے جی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ پیراگراف پورا ہو جائے گا. یہ والا پیراگراف بھی ہو گیا. ای لرننگ پلیٹ فارمز کی ترقی ہو رہی ہے، یہ پیراگراف ہو گیا. ڈیجیٹل، اور یہاں پر جناب آپ کو جو لانگ کوسچن نمبر 5 ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے. بس اتنا ہی بن سکا ہے. اچھا یہاں سے یہ لکھے ہوئے میں نے لانگ کوسچن نمبر 5 یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے بھائی. لانگ کوسچن نمبر 5 بڑی کھپ ہے بھائی، بڑی کھپ ہے اس چیپٹر میں، بڑی کھپ ہے. یہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے جی لانگ کوسچن نمبر 5. ماشاء اللہ. تو یعنی یہ ایک پیراگراف
پھر کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ لانگ قسم نمبر 5 یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا, تو یہاں پر کر دیں اس کا. صحیح ہو گیا جی. تو یہاں سے شروع کریں گے لانگ قسم نمبر 5, تعلیم کے حوالے سے ٹیلی کمیونیکیشن شعبے میں بہتری. اس میں پھر اگلا ہیڈنگ بن جائے گا انٹرنیٹ رابطے کی توسیع, 2 ہیڈنگ ہو گئے. ای لرننگ پلیٹ فارم 3 ہیڈنگ ہو گئے. اور یہاں پر آپ کا سوال آ کے ختم ہو جائے گا. اب جناب سوال ہے ماڈل پیپر کا. ماڈل پیپر میں لکھا ہوا جی کہ میں دیکھتا ہوں اگر ماڈل پیپر اویلیبل ہے تو میں آپ کو جناب ماڈل پیپر اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. شاید میں نے یہاں رکھا تھا. بالکل جی, ماڈل پیپر یا فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ سے خود بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس سے آپ کو آئی ڈی جائے گا کہ بھائی پیپر, یہ دیکھیں سامنے پیپر اوپن ہوئے ہوئے, اس میں ایم سی کیوز بھی ہیں. یہ آپ کر سکتے ہیں پیپر کا پیج نمبر 13 پہ. اور یہ دیکھیں یہ لانگ کوسچن ہے. ہاؤ ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کین بی ہیلپ فل ٹو انہانس ایجوکیشن اپرچونیٹیز, مینشن اینی 4 پوائنٹس. کوئی 4 نکات لکھیں جس سے آپ یہ واضح کر سکیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن نے تعلیم کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے. لو جی, انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں جناب. آپ اس کا شروع کریں گے یہاں سے ماڈل پیپر نمبر دیکھیں میں نے مینشن کر دیا. جو لانگ کوسچن نمبر 5 یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں سے شروع کریں. پہلا آ جائے گا جی کہ تعلیم کے شعبے میں والدین ٹیلی کمیونیکیشن میں بہتری ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہیں اوپر سے شروع تو نہیں ہو رہا, نہیں ٹھیک ہے. پھر اس میں ہیڈنگ بن جائے گا تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ رابطے کی توسیع ہو رہی ہے, دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچایا جا رہا ہے, ای لرننگ پلیٹ فارمز کی ترقی ہو رہی ہے. یہ ایک اور ہیڈنگ بن جائے گا. ڈیجیٹل کلاس رومز آ گئے ہیں, یہ ہیڈنگ بن جائے گا. فاصلاتی تعلیم شروع چکی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ, ڈیجیٹل لرننگ, یہ ہیڈنگ بن جائے گا. اور یہاں سوال ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہیڈنگ گنتے ہیں. فاصلاتی تعلیم 1 ہیڈنگ, ڈیجیٹل کلاس رومز 2 ہیڈنگ, ای لرننگ پلیٹ فارمز 3 ہیڈنگ, تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ رابطے کی توسیع 4 ہیڈنگ, اور اوپر سے جو سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایگزیکٹ 100% کا یہ سوال 8 نمبر کا بن جاتا ہے. تو یہ ماڈل پیپر کا بھی سوال ہے. تو پھر صحیح ہے جناب, آپ خود دیکھ لیا اب کتنا یہ اہم اور کتنا کھپ والا چیپٹر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے مزید سوال بھی بن سکتے ہیں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ نے جناب اس کو مکمل طور پر رٹا نہیں لگانا, اس کو پورا پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے جی کیا چیپٹر ہے, تب جا کے ہوگا. اور تب تک کے لیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 6 7 کے ساتھ. 7 چیپٹر بھی بہت ہی زیادہ اہم چیپٹر ہے. پاکستان زندہ باد.